बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह जो सलाम, सुबह बखैर, जी आयन बखैर रागले। आप ठंडी ठंडी पाकिस्तान में तो एनी ठंड पै रही है कि मैं तुहानू की दसा। यकीन करें केटू सिगरेट की डब्बी नहीं उठाई जाती कि केटू से भी बर्फ़ जमी लगती है। तो बहुत ठंड है और इस ठंड के अंदर मैं आपको सुबह सुबह गर्म जोशी के साथ बहुत सारी दुआएं देता हूँ। जहाँ रहें, शादाबाद रहें, अल्लाह ताला के अमान में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे हीरोज़ जो हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी अमान में रखे। आज 14 जनवरी है और बरोज़ बुध है। पहले एक नज़र डालते हैं आज के दिन दुनिया में माजी में क्या हुआ। 761 में पानीपत की पहली जंग हुई। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को शिकस्त दी और यहाँ से इस सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के एक हुकूमत साजी और इक़्तिदार का आगाज़ हुआ। 1858 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए इटली की आज़ादी की हिमायत का ऐलान किया था। तो उन्होंने कहा भाईजान बस बड़ी हो गई, उन्होंने साढ़ा ऑस्ट्रेलिया आज़ाद है। 1914 में हेनरी फोर्ड ने अपनी फैक्ट्री में 8 घंटे के औकात और $5 योमिया, ये एक सनती इनकलाब था। क्योंकि उससे पहले जो मज़दूर थे उन्हें समझा जाता था कि ये तो बेकार है, इन्हें तो चाहे सवेर तो लेकर शाम तक काम करा दो। लेकिन हेनरी फोर्ड ने आके अपनी फैक्ट्री में उन्होंने कहा जी 8 घंटे की शिफ्ट होगी, भावें 3 शिफ्टा लाओ, 24 घंटे ने 8 घंटे। और फिर पूरी दुनिया में यह रूल अप्लाई हुआ और मज़दूरों की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई। 1929 में मार्टिन लूथर किंग, जो अमरीकी इंसानी हकूक़ का जिसे कहा जाता है अलमबरदार, द चैम्पियन, वो पैदा हुए और ये दिन था 1929 का। 1949 में अमेरिका ने अपनी पहली जोड़ी सबमरीन जो है उस मंसूबे का ऐलान किया था। उसके बाद फिर अमेरिका ने तड़ा फोड़ती है जनाब। 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दिल का पहला कामयाब ऑपरेशन किया। थैंक यू डॉक्टर साहब। उसके बाद आपने कितने लोगों की ज़िंदगियां जो हैं बची। देने वाला ज़िंदगी अल्लाह ताला ही है, लेकिन इंसान तो उसका हिस्सा बनता है। और डॉक्टर साहब मैं तो आपका बड़ा आई मस्ट से थैंक यू कि आपने इंसानियत के लिए कितना बड़ा कदम उठाया। 1965 में पाकिस्तान में नई सनती व ज़रई पॉलिसियों का ऐलान हुआ। ये तो थे ये तारीख़ के आईने में। अब आज असल का अमल। रात डियाला के बाहर जो अफसोसनाक एक रात थी और जिसके अंदर इमरान खान की बहनों ने जिस तरह बहादुरी से इस ज़ालिम हुकूमत का मुकाबला किया, उनकी फस्तायत का मुकाबला किया, सदरी में ठिठरते हुए और हाथ जमे हुए माहौल के अंदर उन्होंने जिस तरह दिल गरमाया और बहादुरी से खड़ी रही, वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक अब हिस्ट्री बन चुकी है। और उन्होंने अपने भाई के लिए इस शायद अब फ़ातिमा जिन्ना कायद आज़म के लिए इसी तरह खड़ी हुई थी, और या अलीमा ख़ान जो है वो अपने भाई के लिए इस तरह खड़ी हुई हैं। सलूट टू इमरान खान सिस्टर्स। असल गेम जो आज मैंने आपसे करनी है ना, वो ये वारदातियों की कहते हैं ना, बेईमानी के काम में बेईमानी नहीं करनी चाहिए भाईजान। मैं अंदाज़ दिया ठीक है, धंधा है, गंदा है पर धंधा है भाई, इसमें तो वो रखना पड़ता है। अब कल पलोशा जो खान जो पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, उन्होंने कहा जनाब इतनी बारीक वारदात डाली है, तुसी तो काम ही चुकता असी समझते असी बड़े करूँगा, पता चले तुसी साढ़े कोलों भी वादे गए हो। वो एक ड्रामे फिल्म में कहता है मुस्तफा कहता वो मैं तू जे मैं शेर हाँ तो तू सवा शेर है। तो मुस्तफा करैच कहता वो असी को छाबे पे पेठा तो नहीं जिदा तू वज़न कर लिया, लेकिन इन्होंने वज़न कर लिया अपना, ठीक है ना। जी हड्डी बरीक वारदात पर उन्होंने कहा जी सदर साहब को कई छुट्टी करा दी, और दस्तखत की ज़रूरत भी नहीं महसूस की थी, और जनाब अली आपने आर्डीनेंस जारी कर दिया। फिर जो असी रोला पाया तो तुझे वापस ले लिया। वैसे आपस की बात है। मेरा सवाल है कि ये आर्डीनेंस जरदारी को जाता तो उन्होंने कौन सा इनकार कर देना, उनकी जुर्रत है नौकरी की तो नखरा की। भाई आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि आप और कितने आज आपको वो पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी है और कानून की यूँ है और यूँ रियासत। और जब आप सब मिल के और जनरल बाजवा के सामने खड़े हुए थे, जनरल फैज़ के, और वो कह रहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम-ए-एतमाद लानी है, और फिर आपने सिंध हाउस में जो कुछ किया, तो तब आइन जो था वो कोई झूले के अंदर बैठा हुआ दूध पी रहा था। जब आपने अरकान असम्बली की कीमतें लगाई ज़मीरों की, तो तब आइन कहाँ था। आज आपको आइन का ख्याल आ रहा है।
جب 2 اسمبلیاں توڑی گئی اور عمران خان نے اس امید پہ توڑی کہ آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد وہ ہوئے ہی نہیں، تو تب آپ کیوں نہیں بولے؟ جب 8 فروری کو ووٹ چوری کیا جا رہا تھا، کر لیا گیا، تو آپ تو میجر بینیفیشری تھے، دونوں نے رل کے تو گیم پائی سی. آج آپ کو یاد آ رہا ہے. لیکن چلیں، میں نے کہا آغاز جو ہے اس سے کریں. ایک اور واردات سن لیں. جنید سلیم صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں اور ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور ایک چینل کے اوپر دیس بک کے نام سے شو بھی کرتے ہیں. بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑی زبردست جھکتے شکتے ہوتی ہیں. خود بھی لاہوری ہیں تو بڑی کھلی ڈلی بات کرتے ہیں. جنید سلیم صاحب کا میں ایک وہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 28ویں ترمیم میں ایک شک لائی جا رہی ہے جس کے مطابق ووٹرز کی جو کم سے کم عمر ہے 18 سال سے بڑھا کے 25 یا 30 کر دی جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے تو پاکستان میں ایوریج ہر سال 15 لاکھ نئے ووٹر رجسٹر ہوتے ہیں، اور یہ کون سے؟ وہی جو 18 سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک فوج جو ہے جنریشن زی اور اے کی جو ہے وہ میدان میں آ رہی ہے. یہی خوف ہے کہ یار یہ پہلے ہی مان نہیں ہے، اور یہ نئی وہ جو اگر آ گئی، یہ الیکشن کے ہونے تک 1.5 کروڑ نئے ووٹرز آ جائیں گے زی جنریشن کے. تو کیا بنے گا؟ تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ٹھیک ہے، یہ وہ خوف ہے جس کے لیے ان کا جو 18 سال کو بڑھا کے آپ 25 لے جائیں. 25 چھوڑیں، آپ 50 لے جائیں. بابے بھی عمران خان دے نالی کھڑے ان کے. 8 فروری کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں سروے کر رہا تھا، ایک جرنلسٹ ہوں. میں نے 75 سال کی بوڑھی خواتین کو دیکھا جنہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا. وہ اپنے پوتوں کے ساتھ آ رہی تھی اور وہ کہتی تھی عمران خان کا نشان کیڑا سی، انہوں لانا ہے نشان. آپ جن زی سے ہے وہ ان سے اندازہ کر لیں کہ جو بزرگوں کی یہ نسل ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ اس طرح کر کے جنید سلیم صاحب کی اس خبر کے مطابق آپ یہ کر بھی لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور ویسے بھی جب 8 فروری کو عوام نے جو مینڈیٹ دیا تھا، آپ نے کون سا اس کا احترام کر لیا تھا. لیکن پھر گل وہی یہ کہ آپ کو خوف اتنا زیادہ ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سی ایم کے پی کے پنجاب آئے تو پنجاب والوں نے یہ کیا، خوف ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم پانی کے بلبلے ایسے کسی نے کیا مڑ جائیں گے. تو انہیں ڈر تھا ہے پنجاب حکومت کو کہ ہم نے اگر ذرا سی بھی سپیس دے دی آفریدی کو تو یہ نہ ہے کہ مڑ کے سن پتہ چلے کہ اونٹ اندر وڑ گیا تو ایسی باہر بیٹھے ہیں سردی چھت کمبنڈے نے ساڑے، جس کی وجہ سے پنجاب حکومت نے اتنا ٹف ٹائم دیا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب کراچی والوں نے، سندھ والوں نے تھوڑا ہاتھ نرم کیا تو پھر انہوں نے شکایتیں بھی کی ابو سے. ابو جی دیکھ لیں ہم کتنے اچھے بچے ہیں، ہم نے دیکھے انہیں کیسے ٹف ٹائم دیا. ابو جی یہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا کر رہے ہیں، اور خود کو ہیرو بنا لیا، ہمیں ویلن بنا لیا. ابو جی نے روکو. پتہ نہیں پھر ابو جی نے کی کیتا، وہ میں نہیں ابھی کہہ رہا، لیکن پھر کیتا تھے صحیح، ہویا تھے صحیح تے تاڑے سامنے یہ سارا کچھ. اب یہ باریک واردات کے بعد دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے. میں آپ کو بتا دوں، پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی، کیونکہ ویسے ہی پہلے ہی جب دونوں ہی فریق ایک دوسرے میں پہلے دن سے ہی ٹرسٹ نہ کر رہے ہوں اور پھر یہ واردات پکڑی جائے تو اور پکا ہو جاتا ہے معاملہ کہ یار ہے کسی نے ساڑھے ہاتھ کرن کے. اور پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہے کہ نون لیگ اور نون لیگ کو اندازہ ہے پیپلز پارٹی کہ یہ جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے تل دینا سانو، اس لیے یہ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں. اور اب یہ جو واردات پکڑی گئی کہ زرداری صاحب کا کے بغیر ہی کیا کہتے ہیں آرڈیننس آ گیا، اس سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. اور یہ اعتماد جو ٹوٹا ہے اب یہ بحال ہونے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اندر کھاتے بار بار پی ٹی آئی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے، پی ٹی آئی سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ہمارے تعلقات ان سے ریوائیو ہو جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیکسٹ فیوچر اور جو جنگ ہے اس میں ان کی سروائیول اس میں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے کہیں جا کر لوگ جان لوگ مجھے جانا مکئی دا دانا راجے دی بیٹی آئی جے وہ والا کام کرنے کے لیے جا رہے. اور بلاول بھٹو صاحب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس طرح کا جیسچر دے بھی چکے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ میرے تو کبھی بھی براہ راست کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی لبرل ہیں تو تسی بھی لبرل ہے گو ان بھائی. مجھے نہیں پتہ کہ آپ لبرل ہیں تو پی ٹی آئی کیسے لبرل ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے لبرلزم کا اندازہ کریں کہ کل بلاول بھٹو صاحب
ایک فنکشن میں تھے, وہاں پہ غزہ کے شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. میرا خیال ہے کہ یہ خاموشیاں اختیار جڑی کیتی جاندی ہیں یہ تو یورپی معاشروں میں ہوتی ہیں. مسلمان تو فاتحہ پڑھتے ہیں شہداء کے لیے, مسلمان تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے. لیکن بھائی جان اب ہمیں کیا کہیں, آپ بادشاہ آدمی ہیں جناب, آپ نے یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لی. اب آ جائیں ایک بڑی دلچسپ چیز. میں ابھی پچھلے دنوں جب اچکزئی صاحب آئے تو ایک ناشتے کے اوپر گیا تو وہاں میری ملاقات ہوئی حفیظ اللہ نیازی صاحب سے. حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک بہت سینئر کالم نگار ہیں اور حسان نیازی کے والد محترم ہیں, اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. ان کا میرا بہت پرانا تعلق ہے اور میں یہ تعلق احترام سے ہی شروع ہوا تھا, احترام پہ ہی قائم ہے. وہ مجھے محبت کے باوجود ذرا چھوٹوں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اینڈ آئی لائک اٹ کہ چلیں کوئی تو بڑا ہمارے سر پہ ہے. تو حسان صاحب کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہیں, تو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جس کا جوان بیٹا اور ٹیلنٹڈ بیٹا اس طرح کے حالات میں وہ کیا کہہ سکتا ہے. لیکن ان کے چہرے پہ ایک ہلکی سی اداسی, ان کی آنکھوں کے اندر ہلکی سی میں نے اداسی. ویسے تو وہ بہادر نے چٹان کی طرح, پتہ نہیں نیازی جڑے نے ساری ایڈے سخت کنج ہوندے نے, اتنی مشکلات کو کنج ہنس کے فیس کر لیندے نے. وہاں پہ حسان کی والدہ وہ ایک چٹان کی طرح ہے. یہاں پہ میں نے نیازی حفیظ اللہ صاحب کو دیکھا تو میں نے کہا وہ کیا, تو کہتے کہ بس وہ آج کل میں نے اسے بکس دی ہیں بہت ساری پڑھنے کے لیے. اس میں اسلامی لٹریچر بھی ہے, کمیونزم کے اوپر بھی ہے, ہسٹری کی کتابیں بھی ہیں, کچھ تاریخی مقدمات بھی ہیں. تو وہ میں نے انہیں کہا کہ بھئی یہ موقع ہے اور آپ اسٹڈی کرو. تو میں نے کہا اچھا کچھ کتابیں کون کون سی ہیں, تو انہوں نے کہا مسکرا کے کہا کہ عمران خان نے بھی کچھ کتابیں سجیسٹ کی کہ یہ حسام کو کہ یہ بھی پڑھے. اور یہ وہی کتابیں جو عمران خان صاحب نے پڑھی ہیں, اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی بہن کو میسیج کیا کہ یہ کتابیں اسے بھی بھجواؤ. تو کہتے ہیں میں نے پھر وہ ڈھونڈ کے وہ کتابیں حسام تک پہنچائی ہیں. ویسے عمران خان کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے متعلق کی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ اب تک وہ قرآن کی 5 تفاسیر جو ہے نا عمران خان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان اسٹڈی کر چکے ہیں, جس میں سید ابو اعلیٰ مودودی کی بھی تفسیر جو ہے وہ ہے. میں نے سید ابو اعلیٰ مودودی کی جو تفسیر ہے یہ 5 جلدوں میں ہے, تو میں نے بھی گاہے بگاہے اس کو دیکھا ہے اور بڑی اچھی بڑی آسان اردو کے اندر ایک تفسیر ہے. لیکن عمران خان کے جو لوگ جنہوں نے ملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی از اے چینج پرسن ناؤ. اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی باریکی خوبصورتی جو ہے وہ آ چکی ہے. اور وہ ابھی منصور علی خان صاحب کے رات شو میں منصور علی خان نے کہا کہ جی اگر عمران خان باہر آ کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے وہ کر لے گا, پہلے بھی کیا, تو میں نے کہا ایک بات یاد رکھے, ایک تو اب وہ باہر آئے گا تو ایک ڈیفرنٹ عمران خان ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس بار عوام نے عمران خان سے جتنی توقعات باندھ لی ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹانس جس سطح پہ وہ چلا گیا ہے, اب اتنا آسان نہیں ہوگا خان صاحب کے لیے کہ وہ کرے. ویسے بھی میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہے جس فریم آف مائنڈ میں چلے گئے ہیں, اور اس فریم آف مائنڈ کے بدلے انہیں جتنی پذیرائی اور عزت مل گئی ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا پاکستان کیا سب کانٹیننٹ کے تاریخ ساز عوامی محبت پانے والوں میں عمران خان ٹاپ 3-4 میں ہوگا. گاندھی, قائد اعظم, عمران خان, اس کے بعد بھٹو صاحب, اور یہ سارا کچھ شروع ہوتا ہے. لیکن جتنی 3-4 جنریشنز کی بیک وقت عمران خان سے محبت ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں مل سکی. ہو سکتا ہے کہ بہت محبت ملی ہو, لیکن چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کے 2 سال کے بچے, 3 سال کے بچے سے لے کے اور 100 سال کے بچے تک سب ایک ہی بات پہ متفق ہیں کہ عمران خان اس صدی کا سب سے بڑا فائٹر, پولیٹیکل فائٹر ہے. اور یہ کوئی بھی اس بات کو اتنے بڑے اعزاز کو جانے نہیں دے گا. نواز شریف صاحب سنت جنہوں نے 3 دفعہ وزیر اعظم, 4 دفعہ وزیر اعلیٰ بنایا, چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ قوم نے مجھے اتنی عزت دی ہے, میں بھی جواب میں انہیں عزت دوں, لیکن انہوں نے تو قوم کے ووٹوں کی بھی عزت نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ آج
3 وقت کا وزیر اعظم، 4-5 بات کا وزیر اعلیٰ، نیلا گنبد کی صفائی اور اس کی رینوویشن اس کے ذمے ہے. وہ تو لندن سے چل کے آئے تھے کہ میں پاکستان کی قسمت بدل دوں گا. السلام علیکم.